This program is brought to you by Ashu Global Private Limited. Travel Mentors Private Limited. Smart travel solutions for individual and corporate travelers. Name a place on globe and let us do the rest. We provide you economical and quality travel solutions. Contact us for air tickets, leisure packages, hotels and lodges, airport transfers, car rental, travel health insurance, domestic tourism, and complete facilitation to visit the holy places. Travel Mentors. The name you trust. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैपिटल टीवी इस्लामाबाद स्टूडियो से प्रोग्राम रहमत रमज़ान में आपको खुश आमदीद कहते हैं जी। तमाम देखने सुनने चाहने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर इकराम मोहसिन। नाज़रीन करम, अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत बड़ी बड़ी नेमतों से नवाजा है। इंसान के आराम व आसाइश के लिए बहुत चीज़ें पैदा की हैं। वहाँ रब ताला ने इंसान की हिदायत के लिए, हम सब की हिदायत के लिए पैगम्बरों को भी मबूस किए, जिन्होंने वाज़ेह तौर पर हमें बताया कि ये हक़ का रास्ता है, ये सच का रास्ता है, ये रहमान का रास्ता है, और ये बातिल है, बातिल का रास्ता है, ये जहन्नुम का रास्ता है, ये शैतान का रास्ता है। वाज़ेह तौर पर हमें बताया। मगर सितम ज़रीफ़ी ये है कि हम जहाँ हमने दीगर अहकामात में रब ताला की हुक्म अदूली की है, वहाँ हमने उन चीज़ों में भी हुक्म अदूली की है जिन चीज़ों का ताल्लुक़ खाने पीने से, जबकि दीन इस्लाम ने हमें वाज़ेह बताया कि ये हलाल है, आपकी सेहत के लिए मुफीद है, और ये हराम है और आपकी सेहत के लिए मुज़र है। नाज़रीन करम, अक़ल जो है ना, अक़ल ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, और अक़ल ही है जिससे इंसान को अपने का और पराये का पता चलता है। अक़ल ही है जिससे इंसान को हलाल और हराम की तमीज़ होती है, जायज़ और नाजायज़ का पता चलता है। अक़ल ही है जो इंसान को ये बताती है कि ये साफ़ है, ये गंदा। अगर इंसान अक़ल से काम ना ले या उसकी अक़ल मऊफ़ हो जाए तो उसको इस चीज़ की तमीज़ ही नहीं रहती कि हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है। तो दीन इस्लाम ने हर उस चीज़ से मना किया है जो अक़ल पर इस कदर हैवी हो जाए कि हलाल और हराम की तमीज़ इंसान न कर सके। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इन्नमल खम्रु वल मैसरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमल शैतान। हर वो चीज़ जो इंसान के ज़हन पर ऐसी तगजुराती तब्दीली लाए कि जिससे इंसान को हलाल और हराम की तमीज़ न रहे, वो नशा है, और उससे इस्लाम ने हराम करार दिया है। यही हमारा टॉपिक, और इस पर हम बात करेंगे कि इस्लाम ने कैसे जो नशा कोई भी हो उसकी ज़ाहिरी शक्ल और सूरत हम उसे तब्दील करके, और हम ये समझें कि इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी कुछ और है, उससे हम अपने ऊपर जो है वो किसी भी एतबार से जायज़ करार नहीं दे सकते। हर वो चीज़ जो इंसान के ज़हन के अंदर ऐसी तब्दीली लेकर है जिससे उसे जायज़ और नाजायज़ का एहसास ना हो सके, पता ना चल सके, वो चीज़ नशा है और इस्लाम ने उसे हराम करार दिया। इस्लाम में कैसे ममानियत है जी नशे की, और इस पर हम बात करेंगे, और इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि हमारे मुआशरे के अंदर अगर हम अपनी नौजवान नस्ल की बात करते हैं तो नशे की क्या तबाहकारी हैं, और फिर तबाहकारियों के साथ साथ हम उन ज़िम्मेदारियों पर भी बात करेंगे जो रियासती ज़िम्मेदारी हैं, जो स्कूल और कॉलेज़ की ज़िम्मेदारी हैं, जो वालिदैन की ज़िम्मेदारी हैं, जो मुआशरती ज़िम्मेदारी हैं, और जो मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी। इस पर भी बात करेंगे। गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ मजहबी स्कॉलर जनाब प्रोफेसर डॉक्टर हारिस सलीम साहब। प्रोफेसर साहब अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, आपने वक्त निकाला। जी बेहद शुक्रिया। अच्छा प्रोफेसर साहब, आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि इस्लाम के अंदर मंशियात की ममानियत। एक तो आप सबसे पहले ये बताएंगे कि दीन इस्लाम के अंदर नशा कोई भी हो उसकी ममानियत किस एतबार से, और दूसरा आप हमें ये भी बताएंगे कि हमारा मुआशरा आज हम कहाँ खड़े हैं। हम तो नशे को नशा ही नहीं समझते, हम तो इसको रिवाज समझते हैं। हम तो ये समझते हैं कि ये तो एक क्लास है, एक तो बड़ा लेवल है कि आपने महंगा नशा किया, और एक तरह का फ़ख्रियत तौर पर हम पेश करते हैं लोगों को। क्या कहेंगे? आपके ज़बरदस्त एक तो टॉपिक आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि हम सब चाहते ये कि मंशियात से हमारा मुल्क आज़ाद हो जाए, लेकिन इस पे हम अवेयरनेस लोगों को नहीं देते। और यही आपकी बात है कि एक तो हमने इसको फैशन बना लिया है कि बच्चा टीन एज में जाता है, वो अपने यंग फेलोज़ को देखता है तो उसको लगता है कि अगर ये सिगरेट पी रहे हैं, ये स्मोकिंग कर रहे हैं, तो शायद अगर मैं नहीं करूँगा तो अपने आप को थोड़ा सा वो अंडर एस्टिमेट करता है। अब इस्लाम की अगर बात करते हैं तो देखें कि इस्लाम ने इतने खूबसूरत अंदाज से मुसलमानों को इस चीज़ से रोका, क्योंकि जब इस्लाम आया तो आप जानते हैं कि अरब हर बुरा काम करते थे। अब इस्लाम के तरीके ये कि एकदम अल्लाह ताला आके कह देते कि जिस तरह आपने आयत मुबारका पढ़ी, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब रिज्सुम मिन अमल शैतान, तो कभी भी कोई शख्स एकदम जो एडिक्ट है वो कभी इस आयत की वजह से रुक नहीं सकता था। सही। तो कुरान ने जो काउंसलिंग की, अब ये काउंसलिंग हमें भी करनी है। कुरान ने काउंसलिंग कैसे की? एक आयत उतारी सूरह नहल की,
اللہ فرماتے ہیں وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا. ان فروٹ سے آپ شراب بناتے ہو اور اچھا رزق بھی بناتے ہو. یعنی رزق حسن کو الگ کر دیا, شراب کو الگ کر دیا. ایک میسج کنوے کر دیا کہ رزق حسن میں یہ شراب نہیں آ رہی. صحیح. تھوڑے لوگوں کو سمجھ آنی شروع ہوگی, لیکن منع نہیں کیا, ایک آئیڈیا دے دیا. چند دنوں کے بعد ایک اور آیت اترتی ہے, چند منتھس کے بعد, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یسألونک عن الخمر, سورہ بقرہ کی آیت, یہ آپ سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل فیہما اسم کبیر, ان کو بتا دیں اس میں بہت بڑا گناہ ہے, نقصان ہے. ومنافع للناس, ہو سکتا ہے کوئی فائدہ بھی تمہیں نظر آ رہا ہو, لیکن اصول کیا ہے کہ واسمہما اکبر من نفعہما, نقصان زیادہ ہے, نفع کم ہے. اب کاؤنسلنگ کا ایک سٹیج اور آگے بڑھ گیا, کلیئر کٹ بتا دیا کہ نقصان ہے, نفع کم ہے, لیکن منع اب بھی نہیں کیا جا رہا, تاکہ آہستہ سے خود اپنے اندر یہ طاقت پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, اس سے دور ہو جائے, کہ آپ کو ڈائریکٹ کہنا نہ پڑے. خوبصورت انداز ہے کاؤنسلنگ کا کہ پہلے سٹیپ بائی سٹیپ, پہلے ایک بات کی, پھر دوسری بات کی, اور اب پھر جو ہے وہ تیسری آیت دیکھیں سورہ نساء کی. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. کچھ صحابہ کرام نے نماز پڑھی اور نشے کی حالت میں تھے, تو نماز میں اللہ کی دعا اور تسبیح کے بجائے انہوں نے کچھ ایسے کلمات کہہ دیے کہ جو مناسب نہیں تھے. تب اللہ تعالیٰ نے کنڈیشنل اس کو بین کر دیا کہ نماز کے قریبی وقت میں شراب پی کے نہیں آنا, آپ کو پتہ نہیں چلتا اللہ کی تعریف کر رہے ہیں یا کچھ اور بول رہے ہیں. اب بہت سے لوگ اس سے منع ہو گئے اور نماز کے قریبی اوقات میں تو کوئی بھی نہیں پی رہا تھا. پھر ایک دن حضرت عمر آئے, یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ واضح طور پہ بتا دیں آپ کیا چاہتے ہیں, ہم سمجھ آ گئے کہ چیز اچھی نہیں ہے, یعنی کہ ٹیپر آف کیا سٹیپ بائی سٹیپ. پھر آپ جو آیت مبارکہ پڑھی, یہ قرآن کی آیت بالکل آخری دنوں میں اتری, انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان. سارے لوگ رک گئے, اور حدیث میں آتے جو شراب کا کاروبار بھی کر رہے تھے, اونٹوں پہ شراب لدی ہوئی تھی, انہوں نے وہ وہیں پر پھینک دی. جو پیالہ پی رہا تھا وہیں سے اس نے کہا کہ اس کو سائڈ پہ کر دو. اور کتنے دنوں تک حدیث میں آتا ہے مدینے میں وہ شراب کی اسمیل آتی رہی, کیونکہ انہوں نے مٹکوں کے مٹکے جو بھرے پڑے تھے گھروں کے اندر کئی سالوں سے, ان کو انڈیل دیا گیا, اور مدینے کی گلیاں جو ہیں اور ان کی نالیاں جو ہیں وہ شراب کے پانی سے بھر گئی. اور بالکل یعنی کہ انہوں نے اس حکم کو صحیح منوان جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر عمل کر کے دکھایا. تو یہ کاؤنسلنگ ہے, یہ ہم نے سیکھنی ہے. ہم تو نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں نا, معاشرے سے الگ کر دیا, آئسولیٹ کر دیا, وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنا ایک گروپ بنا لے گا جو ہمیں نظر آتے ہیں لوگ, جن کو ہم مذاق اڑا کے جہاز پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. اگر آپ کاؤنسلنگ نہیں کریں گے, ان سے نفرت کریں گے, تو وہ تو ایک ایڈکشن آگے بڑھتی جائے گی. صحیح, بڑی خوبصورت بات آپ نے. اچھا کاؤنسلنگ کی آپ نے بات کی, کاؤنسلنگ ہم نے کرنی کیسے ہے؟ مثلا آج ہم نے, کیونکہ ہم جب قرآن کی آیات پڑھتے ہیں یا یہ سب چیزیں, تو یہ تو شاید ہمارے جو وہ دوست جو نشہ کرتے ہیں, ہمارے مسلمان بھائی جو غیر مسلم دیگر جتنے بھی لوگ ہیں, ان کو ہم نے کاؤنسلنگ کس اعتبار سے کرنی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں کہوں کہ اوورآل انٹرنیشنلی ہم لوگ اس میں تھوڑی سی ہپوکریسی شو کرتے ہیں. سٹارٹ یہاں سے ہوتی ہے یہ اسموکنگ سے. صحیح. اسموکنگ پوری دنیا کے اندر بہت بڑا بزنس ہے. آپ اس کے ڈبے پہ لکھتے ہیں, آپ اخلاقی طور پہ دیکھیں, ایک چیز نقصان دہ ہے, آپ لکھ بھی رہے ہیں اور اتنی خطرناک تصویر بنا رہے ہیں کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے, کینسر کا سبب بنتی ہے, اور آپ اس کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں. یہ تو اوورآل پوری دنیا میں ایک کام ہو رہا ہے. یہ فرسٹ سٹیپ ہے. اس کے بعد جب بہت بڑی انڈسٹری ہے تمباکو نوشی کی, اگر وہ مکمل طور پہ بند کر دیں تو پھر اس کو پتا ہے ٹیکسز ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارا ریونیو, لیکن دوسری طرف ہیلتھ بھی تو خراب ہو رہی ہے اس کی وجہ سے, نو ڈاؤٹ. ٹھیک ہے, ایک تو اس کو ایمیکیبلی ہمیں ٹیکل کرنا ہے کہ اس کو کس طرح سے کیا جائے, اس کو ریسٹرکٹ کیا جائے ایج وائز, کچھ بھی طریقہ اس کے لیے کوئی لاس بنائے جا سکتے ہیں. سیکنڈلی دیکھیں کہ باپ جب بیٹوں کے سامنے یہ کام کرتا ہے نا, اب دیکھیں باپ اگر اسموکنگ کر رہا ہے فیملی کے سامنے بیٹھ کر, ایک طریقہ یہ ہے کہ اس نے اسموکنگ کرنی ہے. بہت سی فیملیز ایسی ہیں کہ جو بچوں کے سامنے نہیں کرتے, تاکہ بچے پہ برا اثر نہ پڑے, کیونکہ بچہ اپنے باپ کو آئیڈیلائز کرتا ہے, اس کے لیے ماڈل ہوتا ہے وہ. اب وہ دیکھ رہے ہیں باپ اسموکنگ پہ اسموکنگ کر رہا ہے, اور اس کو ایک لگ رہا ہوتا ہے بڑی ایک گلیمرک چیز ہے, تو بچہ اس چیز کے اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے. اور تھرڈلی یہ ہوتا ہے کہ جب بچے ان چیزوں میں آتے ہیں تو شروع میں ہم لاڈ پیار میں ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ بچے پہ بڑا کانفیڈنس آ رہا ہے, بچہ یہ کام کر رہا ہے, ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ کس طرف جا رہا ہے. تو بچوں کو ٹائم دیں, ان کی کاؤنسلنگ کریں, ان کو دیکھیں کہ اوورآل وہ کیا کرتے ہیں. ان کی اگر لائف میں تھوڑی سی چینجنگ نظر آ رہی ہے تو آپ دیکھیں کیا وجہ ہے. اچھا پروفیسر حسلیم صاحب, ایک بڑی اہم بات اسی بات سے متعلق, مثلا آپ نے اسموکنگ کی بات کی, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ حقہ بھی پیتے ہیں, کچھ لوگ نسوار بھی رکھتے ہیں, یہ ساری چیزیں. کیا یہ جو قرآن کی آیت ہے انما الخمر والمیسر, یعنی کہ ہر وہ چیز جو انسان کی عقل پر اس قدر ہیوی ہو جائے کہ جس سے انسان کو حلال اور حرام کی تمیز نہ رہے, یہی مراد ہے؟ تو کیا اسموکنگ میں تو ایسا نہیں ہوتا, اور نسوار میں یا ان چیزوں میں تو ایسا نہیں ہوتا, تو کیا یہ بھی اس خمر کے زمرے میں آتی؟
دیکھیں حدیث کے الفاظ ہیں کہ کل مسکرن خمر، ہر نشہ آور چیز وہ شراب کے اندر آتی ہے، ٹھیک ہے. صحیح. اب نشہ کس چیز سے آتا ہے؟ نشہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ جیسے بہت سے لوگ چائے نہیں پئیں گے اس میں بھی نکوٹین ہے، ہمارے سر میں درد شروع ہو جائے گا، ہم ہیبیچول ہو جاتے ہیں. یہ نشہ نہیں ہے. نشے کی آپ نے پہلے جو تعریف کی تھی بالکل ایگزیکٹلی، کہ جب آپ کی عقل پہ پردہ آ جاتا ہے اور آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ میرے سامنے کون ہے، میری ماں کھڑی ہے، میری بہن ہے، رشتے آپ بھول جاتے ہیں. کیا سگریٹ پینے سے ایسا ہوتا ہے؟ سگریٹ پینے سے ایسا نہیں ہوتا، لیکن سگریٹ جو عام مارکیٹ میں، لیکن جب آپ کو پتہ ہے لوگ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ جو کچھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سگریٹ میں اگر آپ کوئی ایسی چیز کریں گے جس سے آپ کی عقل خراب ہو جائے گی، کیونکہ دیکھیں اسلام عقل کی بیس پہ چلتا ہے. جب آپ کی عقل پہ پردہ ہوگا، بچہ گھر آ رہا ہے یا مرد گھر آ رہا ہے، اب اس کی عقل کام نہیں کر رہی، شراب پی کے ہے، نشہ کر کے ہے، گھر میں مارے گا پیٹے گا. کتنی فیملی پرابلم، فیملی کورٹس کے اندر ایسے ایشوز آتے ہیں کہ نشے کی حالت میں ڈیورس ہوگی، نشے کی حالت میں یہ کام کر دیا، کسی کو آپ نے ڈیگریڈ کر دیا. وہ سارے ایکشنز جو ہیں اس کی بیس کیا ہے؟ نشہ. اسی لیے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ام الخبائث کہا، ٹھیک ہے. تو جو نسوار ہے یا سگریٹ ہے یہ وہ نشہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ اس کا ایک سٹیپ ضرور ہے، فرسٹ سٹیپ. اس کے بعد آپ آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے اس کو بھی کنٹرول ہونی چاہیے چیز. اگر ہمیں مجبوری ہے، جس طرح آپ نے ریونیو کی بات کی، تو کچھ ایسے لاز بنا دیں. اچھا صحیح. اچھا اگر ہم دیگر اور منشیات کی بات کرتے ہیں، ہم شراب کی بات کر لیتے ہیں. اس میں ایک مس پرسیپشن ہماری سوسائٹی کے اندر یہ بھی ہے کہ جی کیونکہ نشہ تو وہ ہے جو آپ کے یعنی کہ دل و دماغ کے اندر ایسی تبدیلی لے کر آئے کہ آپ کو حلال اور حرام، اور اگر اسے کنٹرول پیا جائے، تھوڑا اسے نشہ کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک مس پرسیپشن ہے ہمارے معاشرے کے اندر. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اور یہ حدیث کی نا ورڈنگ ہم صحیح انٹرپریٹیشن اس کی صحیح کرتے نہیں. حدیث میں آتا ہے کل مسکرن خمرن، ہر وہ چیز جو نشہ دلائے، یعنی اس چیز کے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ نشہ دلا سکتی ہے. اب آپ نے زیادہ نشہ کیا تو پھر تو آپ کے لیے تھوڑا نشہ تو میٹر ہی نہیں کرتا. آپ کہیں گے کہ وہ نشہ آور چیز نہیں ہے، وہ تو نشہ آور چیز ہے، آپ کا لیول بہت اوپر چلا گیا ہے. آپ وہ دیکھیں کہ فرسٹ سٹیپ اگر ایک عام آدمی اس کو یوز کرے، اگر اس کو نشہ آ رہا ہے تو اٹ مینس اس چیز میں نشہ موجود ہے، وہ مسکر کے اندر آ رہی ہے حدیث کے اندر. لیکن اگر مجھے فرق نہیں پڑا یا ایکس وائی زی کو فرق نہیں پڑا، اٹ مینس کہ اس نے اتنا نشہ کر کے اپنے آپ کو بہت زیادہ ایڈکٹ کر لیا. تو آپ اس چیز کی نیچر دیکھیں، بائی نیچر اس میں اگر یہ کوالٹی ہے کہ اس میں نشہ آ سکتا ہے تو وہ چیز مسکر کے اندر آتی ہے اور وہ چیز حرام ہے. صحیح. بڑی خوبصورت گفتگو جی. ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر حارث سلیم صاحب. پروفیسر صاحب خوبصورت گفتگو آپ نے کی، معلوماتی گفتگو. جب بھی آپ تشریف لاتے ہیں علمی گفتگو ہوتی ہے. یقیناً میرا دل چاہتا ہے کہ گفتگو مزید جاری رہے. ناظرین کرام، آج ہمارا ٹاپک جس پر ہم نے بات کی وہ تھا کہ اسلام کیسے ہر طرح کے نشے کی ممانعت کرتا ہے، اور نشے کی جو تعریف ہے اس پر بھی ہم نے بات کی کہ وہ کون کون سی چیزیں جو نشے کے زمرے میں آتی ہیں. اور پروفیسر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی نا کہ جو والدین کی ذمہ داری ہیں، کیونکہ نشہ جو ہے وہ جب کوئی بھی بچہ جو ہے وہ شروع کرتا ہے تو وہ اس ماحول سے سیکھتا ہے. تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ یعنی کہ والدین کو چاہیے کہ وہ بچے پر نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے دوستوں پر بھی نظر رکھیں. اچھا ایک اور بڑی اہم بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. ہم اکثر والدین یہ کہتے ہیں کہ بچے ہماری بات نہیں مانتے، بدتمیزی کرتے ہیں. تو یہاں پر میں ایک بات بڑی ضروری کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بچے ہمارا احترام نہیں کرتے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہم بچوں کا پہلے احترام نہیں کرتے. ہمیں چاہیے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ بچے ہمارا احترام کریں تو اس سے قبل یہ کہ ہم بچوں کا احترام کریں. جب ہم بچوں کا احترام کرتے ہیں نا تو پھر بچے ہمارا بھی احترام کرتے ہیں. مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ہمارے ساتھ رہیے. This segment is brought to you by Ashu Global Private Limited. جی ویلکم بیک. اور آج ہمارا ٹاپک جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ اسلام میں منشیات کی ممانعت ہے، کہ کیسے جو ہے وہ اسلام ہمیں منع کرتا ہے ہر اس چیز سے جو ہمارے عقل ہمارے دماغ پر اس قدر ہیوی ہو کہ ہمیں پتہ نہ چلے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے. اس چیز پر ہمیں اسلام نے کیسے منع کیا ہے، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ امین شہیدی صاحب. علامہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. علامہ صاحب آج ہمارا جو ٹاپک ہے جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے کہ اسلام کے اندر منشیات کی ممانعت، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہمارا سماج ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ کس قدر تباہی کا شکار ہو رہی ہے اگر منشیات کے اعتبار سے بات کی جائے. اور ہمارے ہاں جو ہے ایک رواج سمجھا جاتا ہے اور ایک فیشن سمجھا جاتا ہے کہ جی ایک لیول سمجھا جاتا ہے کہ اگر ہم نشہ کرتے ہیں، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو ایک فخریہ بات ہے. کیا کہیں گے آپ؟ اللہ الرحمن الرحیم. اسلام دین عقل ہے، یعنی اسلام کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو عقل سے متصادم ہو. اس لیے ہمیں اصول الفقہ میں ایک عنوان پڑھایا جاتا ہے، ما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع. جس چیز کا حکم عقل دیتی ہے اسی چیز کا حکم شریعت دیتی ہے.
عقل یہ کہتی ہے کہ منشیات اور ہر وہ چیز جو نشہ آور ہوں وہ چونکہ انسانی صحت کے لیے مضر ہے، انسانی عقل کے لیے مضر ہے، انسان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، انسان کی صلاحیتوں کو زنگ لگا دیتی ہے، انسان کو آگے بڑھنے سے روکتی ہے، انسان کو مختلف قسم کی بیماریوں کی آماجگاہ بنا دیتی ہے، یہ استعمال نہ کرو. عقل یہ کہتی ہے. اب چاہے وہ عقل ہندو کی ہو، بدھسٹ کی ہو، کمیونسٹ کی ہو، مسیحی کی ہو یا یہودی کی ہو یا مسلمان کی، عقل عقل ہے. کسی چیز کو شریعت کہتے ہیں کہ شریعت نے بھی یہی حکم دیا ہے کہ جو چیز اس طرح سے آپ کے پورے وجود اور آپ کی صلاحیتوں کے لیے قاتل کا درجہ رکھے اس کے قریب بھی نہ جاؤ. تو منشیات میں ہر وہ چیز جو انسان سے اس کی عقل کو سلب کر لے، اس کے اندر بے خودی کی کیفیت طاری کر دے، اس کو دنیا و مافیات سے بیگانہ کر دے، اس کو سوچنے سمجھنے اور برے اور اچھے کی تمیز سے بیگانہ کر دے، ہر ایسی چیز وہ منشیات کے حکم میں ہے. لہذا ظاہر ہے جب عقل یہ کہتی ہے تو شریعت بھی وہی حکم دیتی ہے کہ اس سے مکمل طور پر اجتناب ضروری ہے. کون کہے گا کہ زہر کھا سکتے ہو چکھنے کے لیے ہی صحیح، اس لیے کہ زہر ہے، انسان کے نقصان میں ہے. اب ہمارا المیہ یہ ہے کہ دنیا میں چونکہ مغربی کلچر کا غلبہ ہے، مغرب میں جو کلچر اٹھتا ہے، جس طرح کی تہذیب پروان چڑھتی ہے اور جس طرح کا کلچر آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتا ہے، اسی کو پھر سیکنڈ ورلڈ اور تھرڈ ورلڈ کے ممالک اور وہاں پر رہنے والے باسی بھی آہستہ آہستہ اپنانے لگتے ہیں. ان کے بالوں کا سٹائل کیا ہونا چاہیے، لباس کا سٹائل کیا ہونا چاہیے، کھانے کا سٹائل کیا ہونا چاہیے، رہنے اور سونے جاگنے کا سٹائل کیا ہونا چاہیے، یہ چیزیں آہستہ آہستہ ہم جیسے ترقی پذیر ممالک کے لوگ اور نوجوان خصوصی طور پر اس کو اپنانے لگتے ہیں. اور اس میں ہمارا میڈیا سب سے بڑا رول پلے کرتا ہے اس کلچر کو امپورٹ کرنے اور اپنے جوانوں کو اس کا عادی بنانے کے حوالے سے. لہذا کہیں پر بھی عقل اس بات کی اجازت نہیں دیتی. عقل یہ کہتی ہے کہ اپنی روٹس اور اپنی جڑوں کو مضبوطی سے پکڑو. مغرب میں آنے والا کلچر انسان کے فائدے میں نہیں ہے، وہ انسان کو انسانیت سے دور کرنے والا کلچر ہے. بڑی خوبصورت بات. علامہ امین شہری صاحب، ایک بڑی اہم بات اور ایک بڑا اہم سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. جب ہم منشیات کی بات کرتے ہیں، نشے کی بات کرتے ہیں، تو یہ کہا جاتا ہے ایک مس پرسیپشن ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، کیونکہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو انما الخمر کہا، ہر وہ چیز جو انسان کی عقل پر اس قدر ہیوی ہو جائے کہ حلال اور حرام کی تمیز نہ رہے. تو یہ کہا جاتا ہے ایک مس پرسیپشن ہے کہ نشہ اگر تھوڑی مقدار میں کیا جائے، اتنا کیا جائے کہ حلال حرام کی تمیز رہے، تو پھر کوئی حرج نہیں. دیکھیے زہر ہے، آپ تھوڑا زہر اور زیادہ زہر میں فرق نہیں رکھتے. آپ کہتے ہیں تھوڑا زہر بھی نقصان دہ ہے، زیادہ زہر بھی نقصان دہ ہے. نجس ہے، چاہے تھوڑا سا ہو یا زیادہ ہو. آپ یہ نہیں کہتے جب باتھ روم میں جاتے ہیں، واش روم میں جاتے ہیں کہ تھوڑی سی نجاست اٹھا کے چکھ لوں، اس لیے کہ وہ نجاست بہرحال نجاست ہے، نقصان دہ ہے، طبیعت انسانی کے خلاف ہے، چاہے وہ کم مقدار ہی میں کیوں نہ ہو. لہٰذا یہ کہنا کبھی بھی جواز کا باعث نہیں بنتا کہ کم مقدار میں چونکہ اثر نہیں ہوتا اس لیے میں استعمال کر لوں. یہ عقل کے بھی خلاف ہے اور آپ کی طبیعت یعنی انسانی نیچر اور انسانی فطرت کے بھی خلاف ہے. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. اچھا، ایک آخری سوال آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ معاشرے میں جہاں ہم منشیات کی تباہ کاریوں کی بات کر رہے ہیں، وہاں ہم تھوڑی سی اگر ذمہ داریوں کی بھی بات کر لیں. ذمہ داریاں ہیں کیا؟ ریاستی ذمہ داریوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں، یا معاشرتی ذمہ داریاں اور اسکول اینڈ کالجز کی ذمہ داریاں، والدین کی ذمہ داریاں، تو آپ کیا کہیں گے؟ میری اور آپ سب لوگوں کی اس حوالے سے ذمہ داری کیا ہے کہ ہم کیسے اس کا تدارک کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس حوالے سے کئی ایک پورشن بنتے ہیں، کئی ایک حصے بنتے ہیں معاشرے کے، اور ہر حصے کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے. پہلا حصہ خود معاشرے پر حاکم حکومتی نظام ہے. اس نظام کی ذمہ داری ہے کہ اس حوالے سے انسانوں کی فلاح اور بہبود کے لیے قوانین وضع کرے اور ان قوانین پر مکمل طور پر عمل درآمد کے لیے اپنی پوری صلاحیت استعمال کرے اور ریٹ آف گورنمنٹ قائم ہو، تاکہ ان قوانین کے نتیجے میں حاصل ہونے والے فوائد کی حفاظت کی جا سکے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اس معاشرے کے اندر
قوانین نہ ہو یا قوانین ہو اور ان پر عمل درآمد نہ ہو تو وہ معاشرہ جنگل کا معاشرہ بن جاتا ہے، جنگلی معاشرہ. جب جنگلی معاشرہ بن جائے تو پھر جو ہے وہاں پر آپ زندہ رہ نہیں سکتے، اس لیے کہ وہاں پر طاقتور اور جس کے ہاتھ میں کچھ ہو اس کی بات چلتی ہے، جو کمزور ہو اس کی بات نہیں چلتی. بڑی دوسرا خوبصورت طبقہ جی دوسرا طبقہ خود آپ کے وہ تعلیمی ادارے ہیں. تعلیمی اداروں کا نظام اتنا پاکیزہ، مضبوط اور ان کا نصاب اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ جب ایک جوان، ایک بچہ، ایک نوجوان اس ادارے میں داخل ہوتا ہے تو ادھر سے جس طرح سے آپ ایکس رے مشین میں بچے کو داخل کرتے ہیں اور جب دوسری طرف سے آپ ایکس رے مشین سے اس کو نکالتے ہیں تو اس کا سارے وجود کا عکس جو ہے آپ کی مشین کو اٹھاتی ہے اور اثر انداز ہوتی ہے. اسی طرح سے جب ایک تعلیمی ادارے میں ایک بچہ داخل ہوتا ہے تو اس تعلیمی ادارے کا ماحول، اس کا کلچر، اساتذہ کی تربیت، اس کی گفتگو اور نصاب، یہ ساری چیزیں مل کر اس کو ایک مکمل بچہ بنائیں، اس کی عقل کی تربیت کریں، اس کے روح کی تربیت کریں، اس کی سوچوں کی تربیت کریں، تاکہ وہ جو عرصہ اس نے اس تعلیمی ادارے میں گزارا ہے وہ عرصہ اس کو کمال کی طرف لے جانے کا باعث بنے. لہذا دوسرا جو سب سے بڑا رول ہے وہ آپ کے تعلیمی اداروں کا ہے. تیسرا سب سے بڑا رول آپ کے گھر کا، والدین کا اور ان لوگوں کا ہے جن کے سائے میں بچہ تربیت پاتا ہے. اب اگر آپ کے گھر کے اندر کا ماحول ایسا ہو جہاں پر آپ کو انسانی ویلیوز سے، انسانی اقدار سے آشنا کیا جائے، برے اور اچھے کی تمیز سکھائی جائے، سچ اور جھوٹ کی تمیز سکھائی جائے، حق اور باطل کی تمیز سکھائی جائے، آپ کو ایک متمدن اور کلچرڈ بچہ بنانے کے امکانات اور مواقع بھرپور طور پر دیے جائیں تو یہ کیونکہ گھر کی ذمہ داری ہے اور گھر میں سب سے زیادہ ذمہ دار اس حوالے سے گھر کا سربراہ یعنی باپ اور ماں دونوں ہوتے ہیں. اس اعتبار سے یہ تینوں عوامل مل کر آپ کے کلچر کو، آپ کی تہذیب کو، آپ کے معاشرے کو ترقی اور تکامل کی طرف لے کر جاتے ہیں. جی بے حد شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ امین شہیدی صاحب. علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی اور انہوں نے تباہ کاریوں کے ساتھ ساتھ جو ذمہ داری ہیں اس پر بھی بات کی، جو ریاستی ذمہ داری ہیں اس پر بات کی، جو معاشرتی ذمہ داری ہیں، جو والدین کی ذمہ داری ہیں، جو میری اور آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں، ان پر انہوں نے بڑی خوبصورت گفتگو کی. ناظرین ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہمارا خوبصورت سیگمنٹ نعت کائنات کے سیگمنٹ میں 17 رمضان المبارک کو ہمارے سیٹ پر تشریف لائے تھے. ہمارے ساتھ موجود تھے جناب قاری ندیم امان صاحب، معروف ثنا خوان ہیں، اور پھر ان کا پروگرام جو ہے وہ چند ناگزیر وجوہات کی بنیاد پر چل نہ سکا کیونکہ اس میں بریکنگ نیوز وہ سب چیزیں تھیں. اور آج ہم جو ہے وہ قاری ندیم امان صاحب کا جو ہماری آرکائیو میں سے ریکارڈڈ سیگمنٹ ہے نعت کائنات کا 17 رمضان المبارک کا، وہ ہم دکھائیں گے. مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جی This segment is brought to you by Ashu Global Private Limited. جی ویلکم بیک. اور ہمارا خوبصورت سیگمنٹ جی نعت کائنات کا، اور نعت کائنات کے سیگمنٹ میں حضور کے ثنا خوان ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں اور ان کی آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سنتے ہیں. اور آج جو مشہور معروف ثنا خوان ہمارے اس بزم کی زینت بنے ہیں، ہماری اس سیگمنٹ کی زینت بنے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، بلبل مدینہ ان کا لقب ہے، اور پاکستان بھر کی جتنی بڑی بڑی محافل ہیں ان میں تشریف لے جاتے ہیں، اور ان کا منفرد ایک انداز ہے جی نعت پڑھنے کا، اور وہی ان کی پہچان ہے. ہمارے ساتھ تشریف فرمائے عزتوں کے لائق، محبتوں کے لائق جناب صاحبزادہ قاری محمد ندیم امان صاحب. خیر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم تشریف آوری کا شکریہ. جی آپ نے وقت نکالا، بڑی مہربانی. بہت دن گزر گئے رمضان شریف کے. جی نہیں آپ کی محبتیں سر آنکھوں پر. میں کافی دنوں سے محسوس بھی کر رہا تھا کہ تقریباً یکم رمضان سے لے کر اب تک آپ نے کافی دفعہ رابطہ کیا تو میں حاضر نہیں ہو سکا، تو بس وہ مصروفیات ایسی تھی. صحیح. تو اللہ پاک نے کرم کیا، ماشاءاللہ آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں. صحیح. اچھا قاری صاحب، سب سے پہلے تو میں سارے دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ حضور کی نعت آپ تو ماشاءاللہ ایک پاکستان لیول کے اور ایک ورلڈ لیول کے آپ حضور کے ثنا خوان ہیں، مطلب کہ کب کس عمر سے نعت پڑھنا شروع کی اور پھر تربیت کیسے حاصل کی؟ کون ہے ویسے جو جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے جو والد صاحب تھے وہ بھی حضور کے ثنا خوان تھے اور وہ گھر کی تربیت، مگر تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے. الحمدللہ جی میں اس کے بارے میں بلکہ ایک شعر پڑھنا چاہوں گا کہ اپنی بخشش اپنی بھلائی کا سامان نکالا ہے، میں تو نبی کے گن گاتا ہوں جب سے ہوش سنبھالا ہے. کیا بات ہے، کیا بات. تو جب سے ہوش سنبھالا ہے حضور کی مدح سرائی ہو رہی ہے. میں الحمدللہ میرے استاد محترم بلکہ جو کچھ بھی سیکھا
الحمدللہ اپنے والد محترم الحاج محمد یعقوب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ صحیح. آپ سے سیکھا. اور الحمدللہ ہمارا گھرانہ ہی نعت کا گھرانہ ہے. میرے دادا حضور کے بڑے خوبصورت نعت خان تھے. میرے اچھا آپ کے دادا حضور جو تھے جی وہ بھی نعت پڑھتے جی تھے؟ وہ صاحب سلسلہ بھی تھے ماشاءاللہ. وہ ماشاءاللہ موڑا شریف سے ان کا ماشاءاللہ انہیں خلافت بھی ملی ہوئی تھی. اور بڑی ماشاءاللہ ہمارا گھرانہ تو ٹوٹل اسلامی گھرانہ رہا ہے اور حضور کی نعت کا گھرانہ رہا ہے الحمدللہ. جو کہ دو اور بھائی وہ بھی بڑی خوبصورت جی ماشاءاللہ جی صاحبزادہ عتیق الرحمان صاحب وہ بلکہ شاعر بھی ہیں بہت اچھے, لکھتے بھی ہیں, یعنی کہ نعت گو بھی ہیں, نعت گو شاعر ہیں. جی بالکل بہت اچھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, بڑا خوشگلو بھی ہیں اور الحمدللہ اس کے علاوہ لکھتے بہت اچھا ہے. میرے بلکہ کچھ البم ریلیز ہوئے تو اس میں بھی تقریباً 4 سے 5 کلام میں نے انہی کے لکھے ہوئے پڑھے ہیں. اچھا زبردست خوبصورت بات. اچھا کلام تو ہم آپ سے سنیں گے مگر اس سے پہلے تھوڑی سی ایک بات تو یہ بتائیں کہ کیونکہ آپ بہت سارے نعت خانوں کے استاد بھی ہیں, تو جو بچے ابھی جو سیکھنے والے ہیں ان کے لیے آپ کی کیا ایڈوائز ہے؟ مثلا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہم سے بھی پوچھتے ہیں, مجھ سے بھی پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتائیں جی ہم نے نعت سیکھنی ہے, کوئی اکیڈمی کوئی ادارہ, تو ان کے لیے آپ کی کیا ایڈوائز ہے؟ میں ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ کائنات میں میری نظر میں نے کوئی ایسا منصب نہیں دیکھا جو یہ حضور کی نعت کا منصب ہے. کیونکہ یہ ایک ایسا منصب ہے کہ حضور نے اپنی ظاہری زندگی میں کبھی کسی کو ممبر عطا نہیں کیا. ممبر عطا کیا تو جو ثناخوانی کے لحاظ سے معروف شخصیت حضرت حسان بن ثابت آپ کو ممبر عطا کیا, اور جب آپ نعت پڑھ کے فارغ ہوئے تو حضور نے دعا دی اللہم ایدہ بروح القدس, کہ اے اللہ روح القدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما. تو یہ حضور کی طرف سے دعائیں بھی شامل حال ہیں ہمارے یہاں. تو حضور کی ثناخوانی کرنے کے لیے میں تو بلکہ تمام احباب کو جو جونیئرز آنے والے بھی ہیں پیغام یہی ہے کہ حضور کی نعت کے سب مخلص ہو جائیں تو میرے آقا اتنا کرم فرمائیں گے, دنیا میں بھی عزتیں ہیں آخرت میں بھی عزتیں. خوبصورت بات, خوبصورت. تو آج کیا سنانے جا رہے ہیں آپ؟ میں حضور ایک کلام ہے علامہ صائم چشتی صاحب کا, جی اس کے 2 اشعار پیش کروں اور گا. اس کے ساتھ ساتھ میں نا آج کیونکہ 17 رمضان المبارک ہے اور جنگ بدر کا عظیم واقعہ, تو اس حوالے سے میں چاہ رہا ہوں کہ صحابہ کرام کی شان میں بھی جی بسم اللہ میں وہ نیکسٹ وہ کلام پیش کر دیتا ہوں. جی بسم اللہ. آفتاب رسالت کی باتیں کریں, آفتاب رسالت کی باتیں کریں, آفتاب رسالت کی باتیں کریں, ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا. آفتاب رسالت کی باتیں کریں, ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا. ان کو چہرے سے زلفیں ہٹانے تو دو, ان کو چہرے سے زلفیں ہٹانے تو دو, ان کو چہرے سے زلفیں ہٹانے تو دو. روشنی میں جہاں سارا ڈھل جائے گا, ان کو چہرے سے زلفیں ہٹانے تو دو. سبحان اللہ. اے صبا میرے محبوب کے دیس جا, ان کے ولل گئے سو ذرا چھو کے آ. شاعر کا تخیل دیکھیے گا. اے صبا میرے محبوب کے دیس جا, ان کے ولل گئے سو ذرا چھو کے آ. دیر ہے ان کے تشریف لانے میں گر, دیر ہے ان کے تشریف لانے میں گر, دیر ہے ان کے تشریف لانے میں گر. ان کی خوشبو سے ہی کام چل جائے گا. دیر ہے ان کے تشریف لانے میں گر, ان کی خوشبو سے ہی کام
خوبصورت انداز نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے معروف ثنا خان جناب قاری ندیم امان صاحب. قاری صاحب آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بغیر کو وقت ضائع کیے وہ جو دوسرا کلام جس کی ہم نے شروع میں بات کی جنگ بدر کا آج آپ کا موضوع بھی ہے تو میں اس حوالے سے صحابہ کی کیونکہ صحابہ نے بڑی قربانیاں دی ہیں جس میدان بدر میں بسم اللہ. تو اس حوالے سے میں کلام ماشاءاللہ پیر سید امتیاز حسین شاہ صاحب کا لکھا ہوا میں پیش کر رہا ہوا. بسم اللہ. اصحاب رسول دے رتبے دا کوئی جوڑ جہان تے لبڑا نہیں سرکار دا جو بھی منگتا ہے کمزور جہان تے لبڑا جن کو آقا سے ماں کی دولت ملی جن کو آقا سے ماں کی دولت ملی ان صحابہ کی عظمت کی کیا بات ہے جن کو آقا سے ماں کی دولت ملی ان صحابہ کی عظمت کی کیا بات ہے جن کی شانیں کریں خود محمد بیان جن کی شانیں کریں خود محمد بیان ان کے شرف و کرامت کی کیا بات ہے جن کو آقا سے شعر سنیے گا یار غار نبی رش کے شمس و قمر جس نے سب کچھ لوٹایا ہے اسلام پر جس نے سب کچھ لوٹایا ہے اسلام پر جن کو اپنا مصلی نبی نے دیا جن کو اپنا مصلی نبی نے دیا ان کی شان امامت کی کیا بات ہے جن کو آقا سے خوبصورت آواز خوبصورت انداز صحابہ کرام کی شان میں کلام پیش کر رہے تھے جناب معروف ثنا خان جناب قاری ندیم امان صاحب. قاری صاحب آپ کی بھی کیا بات ہے بہت خوبصورت ماشاءاللہ آپ کی بھی کیا بات ہے کیا بات ہے اور بہت شکریہ تشریف آوری کا آپ نے وقت نکالا ایک مرتبہ پھر آپ کا شکر گزار. ناظرین کرام ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا نعت کے نعت کا سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچا. آج ہمارا ٹاپک فضائے بدر پر ہم نے بات کی. آج ہم نے جنگ بدر پر بات کی ایمانی قوتوں پر بات کی اور جو ہمارے دلوں کے اندر جو سکون نہیں ملتا ہم اللہ کا ذکر کی طرف نہیں جاتے. اگر ہم اللہ کے ذکر کرتے بھی ہیں تو ہمارے اندر وہ قربت خداوندی ہمیں میسر نہیں ہوتی. اس پر ہم نے بات کی اور آخر پہ قاری ندیم امان صاحب نے صحابہ کرام کی شان میں خوبصورت کلام پیش کیا. اور کیونکہ جب ہم جنگ بدر کی بات کرتے ہیں تو صحابہ کرام کی جرأتوں کا اور آپ کی بہادری اور دلیری کی جو مثالیں جو قائم ہوئی دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. تبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم کہ سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پاؤ گے. اپنے میزبان ڈاکٹر اکرام اللہ محسن کو دیجیے اجازت پھر ملیں گے. حیات باقی ملاقات باقی زندگی رہی تو ہر بات باقی. اللہ نے This segment is brought to you by Ashu Global Private Limited.